शालोम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम। अल-हक़, खुदा का पाक नाम। खुदा हक़ है, बरहक़ है, और यहाँ हम हक़ की बात कर रहे हैं, यानी किताब मुक़द्दस की बात कर रहे हैं। इसकी तस्दीक़ आपके सामने हम पेश कर रहे हैं कुरान मजीद के ज़रिए, और हम आपके सामने ये साबित करना चाहते हैं कि किताब मुक़द्दस को बदला नहीं किया, लेकिन किताब मुक़द्दस में जो बातें दर्ज हैं वो हमारे लिए बहुत मुफीद हैं, और उनके ज़रिए हम ये जान सकते हैं कि खुदा हमारे लिए क्या मंसूबा रखता है। तो चलिए हम देखते हैं कुरान मजीद से कुछ आयत या कुछ आयत को, ऐसी आयत को जिसके ऊपर हम मुताला करेंगे और उसकी तस्दीक़ जो है किस तरह से वो तस्दीक़ करती है किताब मुक़द्दस की, उस पर थोड़ी सी नज़र डालेंगे। तो मैं चाहता हूँ कोई ऐसी आयत है आपके पास? जी, मेरे में पास कई आयत हैं, और आज देखेंगे हम कि शैतान को किस तरीके से गुरूर आया जी, और उसने अपने दिल में खुदा के ख़िलाफ़ क्या सोचा। तो इसके लिए हम देखेंगे कुरान शरीफ और सूरा अल-अराफ जी, और उसकी 11 से लेके 18 आयत देखेंगे जी। तो यहाँ इस तरह से दर्ज है, और हम ही ने तुमको इब्तदा में मिट्टी से पैदा किया, फिर तुम्हारी शक्ल सूरत बनाई, फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम के आगे सजदा करो, तो सब ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस के वो सजदा करने में शामिल ना हुआ। खुदा ने फरमाया, जब मैंने तुझको हुक्म दिया तू किस चीज़ ने तुझे सजदा करने से बाज रखा? उसने कहा, मैं उससे अफजल हूँ, मुझे तूने आग से पैदा किया है और उसे मिट्टी से बनाया है जी। और फरमाया, तू बहिश से उतर जा, तुझे शाया नहीं कि यहाँ गरूर करे, बस निकल जा, तू जलील है। उसने कहा कि मुझे उस दिन तक मोहलत अता फरमा जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे। फरमाया, अच्छा, तुझको मोहलत दी जाती है। फिर शैतान ने कहा कि मुझे तो तूने मलाउन किया ही है, मैं भी तेरे सीधे रास्ते पर उनको गुमराह करने के लिए बैठूंगा। फिर उनके आगे से और पीछे से, दाएं से और बाएं से, गर्ज हर तरफ से आऊँगा और उनकी राह, समझे, जी, मारूंगा, और तू उनमें अक्सर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। खुदा ने फरमाया, निकल जा यहाँ से पाजी मरदूद, जो लोग उनमें से तेरी पैरवी करेंगे मैं उनको और तुझको जहन्नुम में डालकर तुम सबको जहन्नुम से भर दूंगा। जी। चलिए साहब, ये आपने पढ़ा, एक लंबी चौड़ी आयत थी बल्कि जी। और इसमें हमने कुछ ख़ास बातें देखी हैं कि शैतान जो है वो खुदा की नाफरमा बरदारी करता है जी। यहाँ एक बात है कि खुदा ताला फरमाते हैं कि ऐ शैतान, मैंने जिस चीज़ को तुझे सजदा करने को कहा है, तुझे उस चीज़ को सजदा करना पड़ेगा। इस पर मैं बाद में आने वाला हूँ। यानी कि अगर खुदा हमसे कहता है कि सजदा कर, मुझे छोड़ किसी और चीज़ को या किसी और शय को तू सजदा कर, तो इंसान को करना चाहिए। खुदा का कहना मानना, खुदा का कहना, खुदा आजमाता है कि भाई ये बंदा मेरी बात मानता है कि नहीं मानता है। इस पर मैं बाद में आऊँगा। दूसरी बात ये कि शैतान ने क्या दिखाया? गुरूर दिखाया जी, कि ये तो मिट्टी का बना, मैं तो आग से बना हूँ, तो मैं इससे अफजल हूँ। देखिए, अफजल या आगे या पीछे की बात नहीं है, क्योंकि चाहे आग हो चाहे मिट्टी हो, खुदा की बनाई हुई है जी। खुदा ने ही तो बनाया है। खुदा की नज़र में सब एक जैसे हैं, है कि नहीं? सही बात। तो ये बात है, एक चीज़ है। अब मैं आपके सामने किताब मुक़द्दस से कुछ बातें लाने वाला हूँ कि किस तरह से शैतान को खुदा ने बेदखल किया। सबसे पहले मैं आपके सामने एक आयत लाऊंगा। ये है हिजकियल, एक नबी थे हिजकियल, बहुत बड़े पैगंबर थे यहूदियों के। तो उन पर ये इंकिशाफ हुआ, और वहाँ पर इनकी किताब में लिखा हुआ है, 28वां बाब 13 से 19 में पढ़ूँगा, 13 से 19। तो
عدن میں باغ خدا میں رہا کرتا تھا، ہر ایک قیمتی پتھر تیری پوشش کے لیے تھا، مثلاً یاقوتن اے سرخ اور پخراج اور الماس اور فیروزہ اور سنگ سلیمانی اور زبرجد اور نیلم اور زمرد اور گوہر شب چراغ اور سونے سے تجھ میں خاتم سازی اور نگینہ بندی کو سنتن تیری پیدائش ہی کے روز سے جاری رہی۔ تو مسو قروبہ تھا، مسو یعنی جس کا مسا ہوا، جسے چنا گیا تھا، جو سایہ افغن تھا، اور میں نے تجھے خدا کے کوہ مقدس پر قائم کیا، تو وہاں آتشی پتھروں کے درمیان چلتا پھرتا تھا، تو اپنی پیدائش ہی کے روز سے اپنی راہ و رسم میں کامل تھا، جب تک کہ تجھ میں ناراستی نہ پائی گئی۔ تیری سوداگری کی فراوانی کے سبب سے انہوں نے تجھ میں ظلم بھی بھر دیا اور تو نے گناہ کیا، اس لیے میں نے تجھ کو خدا کے پہاڑ پر سے گندگی کی طرح پھینک دیا اور تجھ سایہ افغن کروبی کو آتشی پتھروں کے درمیان سے فنا کر دیا۔ تیرا دل تیرے حسن پر گھمنڈ کرتا تھا، تو نے اپنے جمال کے سبب سے اپنی حکمت کھو دی۔ میں نے تجھے زمین پر پٹک دیا اور بادشاہوں کے سامنے رکھ دیا ہے تاکہ وہ تجھے دیکھ لیں۔ تو نے اپنی بد کرداری کی کثرت اور اپنی سوداگری کی ناراستی سے اپنے مقدسوں کو ناپاک کیا ہے، اسی لیے میں تیرے اندر اپنے مقدسوں کو، یعنی کہ اس نے فرشتوں کو بھی ناپاک کیا، شیطان کے ساتھ اس کے کوئی ساتھی بھی شامل تھے۔ جی ہاں، اسی لیے میں تیرے اندر سے آگ نکالوں گا جو تجھے بھسم کرے گی، اور میں تیرے سب دیکھنے والوں کی آنکھوں کے سامنے تجھے زمین پر راکھ کر دوں گا۔ قوموں کے درمیان وہ سب جو تجھ کو جانتے ہیں تجھے دیکھ کر حیران ہوں گے، تو جائے عبرت ہوگا اور باقی نہ رہے گا۔ یہ قیامت کے وقت کی بات خدا جو ہے پیشن گوئی کر رہا ہے شیطان کو لے کر، کہ شیطان نے بہت غلط کیا تھا۔ جی ہاں، ایک اور آیت ہے، یہ ہے یشعیاء کی کتاب میں 14واں باب، یشعیاء کا 14واں باب ہم دیکھتے ہیں 12 آیت سے۔ جی 12ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ اے دن کے ستارے، فجر کے بیٹے، تو کیوں کر آسمان سے گر پڑا؟ اے قوموں کو پست کرنے والے، تو کیوں کر زمین پر پٹکا گیا؟ تو اپنے دل میں کہتا تھا میں آسمان پر چڑھ جاؤں گا، میں اپنے تخت کو خدا کے ستاروں سے بھی اونچا کروں گا، اور میں شمالی اطراف میں جماعت کے پہاڑ پر بیٹھوں گا، میں بادلوں سے بھی اوپر چڑھ جاؤں گا، میں خدا تعالیٰ کی مانند ہوں گا۔ غرور، جی ہاں، غرور، جب آپ غرور کرتا ہے کوئی بھی شخص، یعنی آپ خدا کے برابر کرتے ہیں، جیسے خدا نے آپ کو احکام دیا، حکم دیا ہے، اور آپ نہیں مانتے ہیں، یعنی آپ اپنی برابری خدا سے کرتے ہیں کہ میں کیوں تیری بات مانوں، تو ہے کون؟ سوچئے، یہ گہری بات ہے۔ اب دیکھیے یہ شیطان جو ہے یہ لوگوں کو پریشان کرتا ہے، بے حال کرتا ہے، لیکن خدا نے ہمارے لیے ایک منصوبہ بھی بنایا ہے شیطان کو لے کر۔ میں یہ متی کی انجیل سے کہ 10ویں باب سے پڑھوں گا، تین آیتیں ہیں۔ یہاں پر مسیح جو ہیں وہ اپنے حواریوں کو بلاتے ہیں اور ان سے کچھ فرماتے ہیں۔ دیکھو میں تم کو بھیجتا ہوں گویا بھیڑوں کو بھیڑیوں کے بیچ میں، پس سانپوں کی مانند ہوشیار اور کبوتروں کی مانند بے آزار بنو، مگر آدمیوں سے خبردار رہو، کیونکہ وہ تم کو عدالتوں کے حوالے کریں گے اور اپنے عبادت خانوں میں تم کو کوڑے ماریں گے۔ جی ہاں، معاف کیجیے، یہ 5ویں سے پڑھوں گا، 16 اور 17 متی کا میں پڑھنے والا تھا، 17 اور 18۔ جی، مگر آدمیوں سے خبردار رہنا، کیونکہ نہیں معاف کرنا، یہ نہیں how did this happen؟ لوکا نہیں، this is لوک کا ہے۔ ہم I'm going to read from لوک، یہ کاٹ دینا، لوکا کا ہے وہ 10، میں نے غلطی سے یہ لکھ دیا یار، لوکا 10۔ جی، تو میں کتاب مقدس سے کچھ پڑھنے والا ہوں،
یہ ہے لوکا کی انجیل اور 10واں باب 17 اور 18 آیت میں پڑھوں گا. اس میں اس طرح سے درج ہے ہمارے لیے، کیونکہ شیطان غالب ہو جاتا ہے لوگوں پر، لیکن خدا نے مسیح کے ذریعے ہمارے لیے ایک بہت بڑا انتظام کیا ہے. جی وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے. 70 کون تھے؟ مسیح نے 70 لوگوں کو بھیجا تھا کہ جاؤ اور میری پیروی کرو. جب مسیح زندہ تھے اور اس زمین پر چلتے پھرتے تھے تو وہ جاتے ہیں. وہ 70 خوش ہو کر پھر آئے اور کہنے لگے اے خداوند تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. جی اس نے ان سے کہا میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا ہوں. میں نے تم کو اختیار دیا کہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ اور تم کو ہرگز کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا. زر نہ پہنچے گا. تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع میں ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں. تو یہاں پر خدا جو ہے، ٹھیک ہے شیطان جو ہے بڑی ہمارے لیے بڑے بڑے مسئلے کھڑے کرتا ہے، لیکن مسیح نے ہمارے لیے بہت کچھ کر کے رکھا ہے، کر دکھایا ہے. جی آپ کچھ بتا رہے تھے. جی ہاں، میں گھمنڈ کے بارے میں جہاں تک غرور کا سوال ہے جی اس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. جی کتاب مقدس کے حوالے سے. کتاب مقدس کے حوالے سے جی تو امثال کی کتاب اور اس کا 6 باب جی اور اس کی 16 آیت سے ہم دیکھیں گے ضرور 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے. جی نمبر 1 اونچی آنکھیں یعنی گھمنڈ، جی غرور. جی نمبر 2 جھوٹی زبان. جی نمبر 3 بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ. جی نمبر 4 برے منصوبے باندھنے والا دل. جی 5 شرارت کے لیے تیز رو پاؤں. جی 6 جھوٹا گواہ جو دروغگوئی کرتا ہے. جی اور 7 جو بھائیوں کے بیچ میں تفرقہ ڈالتا ہے. جی تو غرور خدا کا سب سے پہلا دشمن ہے. جی نمبر 1 پر جسے رکھا ہے یہاں کہتا ہے اونچی آنکھیں اور جھوٹی زبان. غرور جب شیطان میں آیا تو اس کی آنکھیں اونچی ہوگی، میں تو خدا کے تخت سے وہاں بیٹھوں گا، اس سے بھی اونچا چڑھ جاؤں گا اور یہ کروں گا اور وہ کروں گا. اس میں غرور اتنا آ گیا کہ وہ خدا کو جس نے اسے بنایا اس کو کچھ نہیں سمجھ رہا ہے. جیسے کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو کچھ نہ سمجھے. آج کل کے زمانے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، ان کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. یہ کیا ہے؟ یہ سب شیطان ان کے دلوں میں ڈالتا ہے اور خدا اس کے سر کو کچلتا ہے. لہٰذا یاد رکھیں ایسے لوگ جو ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، خدا ان کو ہم سزا دینے کے لیے تیار ہے. لیکن پطرس میں کہتا ہے پہلے پطرس میں کہ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا بلکہ چاہتا ہے، جیسا بہت لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ چاہتا ہے کہ ہر ایک کی نوبت توبہ تک پہنچے، ہم توبہ کر لیں اور خدا کا عذاب ہم سے باز آئے. جی ہاں، تو آپ نے جو جس طرح سے یہ حکمت کی بات کی بہت صحیح تھی. اور میں بھی میرے عزیز مسلمان بھائیوں بہنوں کے ساتھ جب میں پیشتر ان کے سامنے ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غرور نہ کریں. کیونکہ کتابیں اکثر میں نے دیکھا ہے بہت سے جو مسلمان ہیں آتے ہیں ہمارے پاس اور بڑے غرور سے بات کرتے ہیں کہ کتابیں حقیر سمجھتے ہیں، اس کتاب کو حقارت سے دیکھتے ہیں کتاب مقدس کی طرف، جس میں اتنی حکمت کی باتیں ہیں. یعنی آپ خدا کی حکمت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی حکمت کسی قابل نہیں ہے. شیطان نے بھی تو اسی طرح سے کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ میں بڑھ کر ہوں، خدا سے بڑھ کر ہو جاؤں گا میں، سمجھا تھا اپنے آپ کو. اور یہاں پر خدا کے کلام کو آپ اس حقارت سے دیکھ رہے ہیں. تو یہ بھی تو شیطان کی اولاد ہیں، جب ہی تو یہ کام کر رہے ہیں، اس کا ساتھ دے رہے ہیں ایسے لوگ. جی جی بالکل، یہ ایک غلط چیز ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہیں، آپ کو خدا نے عقل دی ہے، آپ کے اندر محبت ہے، خدا کا خوف ہے، بہت چاہتے ہیں آپ اپنے مالک کو، اپنے معبود کو، تو اس کے کلام کی بے حرمتی نہ کریں بلکہ کلام کی طرف راغب ہوں اور خدا یقیناً آپ کو برکتیں دے گا. تو عزیزوں، یہاں پر ہم اس ایپیسوڈ کو ختم کرتے ہیں اور آنے والے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے کچھ اور خاص باتیں لے کر آئیں گے جو کتاب مقدس میں درج ہیں اور جس کی تصدیق خود قرآن مجید کرتا ہے. بس اب اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ. خدا حافظ.